आदमी ना वो अपनी बीवी से बड़ा परेशान था। वो सोचा नहीं मीजाम हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु के पास मीजाम बुहार पास नहीं जा शिकायत करूँ मी पंचायती है बे मोर बीवी मोक बहुत परेशान करो। वो बेचारा गया हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु घर पर गया तो पर्दा लगा हुआ था दरवाजे पे, तो बाहर खड़ा रहा। हाँ आवाज लगाई तो उधर हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु की बीवी गुस्से में थी, हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु को बोली सुना रही थी। और हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु खड़े होकर सुन रहे थे। बीवी बोलती जा रही थी, ये सुन रहे खामोश है। तो ये आदमी जो बीवी की शिकायत लेकर गया था बोला अल्लाह ये मेरा इंसाफ क्या करेगा, ये तो खुद बीवी की बोली सुन रहा है। वो बेचारा बोला कि ना ना ना। वो वहां से अपने घर के तरफ लौटा तो हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु घर से बाहर निकले तो देखा वो आदमी जा रहा है। उनको बोला भाई इधर आ इधर आ। बोला नहीं अमीरुल मोमिनीन हम घर जा रहे हैं। बोला नहीं इधर आ इधर आ इधर आया। बोला किस काम से आए थे, क्या बात बोल। बोला नहीं रहने दीजिए। बोला रहने का दीजिए, क्या काम था बोलो तो सही। बोला या अमीरुल मोमिनीन बोलना क्या था, हम अपनी बीवी की शिकायत लेकर आए थे आपसे हल करवाते, लेकिन यहां तो खुद देख रहे हैं कि आप खुद ही सुन रहे थे, मेरा क्या इंसाफ कीजिएगा। तो हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया अच्छा ये बात बताओ ये तुम्हारा कपड़ा कौन धोती है। बोला मेरी बीवी धोती है। अच्छा ठीक है। खाना बना के कौन खिलाती है। बोला मेरी बीवी खिलाती है। बोला बहुत अच्छा। तुम घर से बाहर चले जाते तुम्हारे घर की निगरानी कौन करती है। बोला मेरी बीवी करती है। बोला बहुत अच्छा। तुम्हारे बच्चों की परवरिश कौन करती है। बोला मेरी बीवी करती है। तो हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया एक बात बताओ, जो बीवी तुम्हारा इतना काम करती हो अगर वो थोड़ी सी अगर बोल दे, थोड़ी सी अगर उससे गलती हो जाए तो माफ करना चाहिए कि बदला लेना चाहिए। तो वो आदमी बोला कि नहीं माफ कर देना चाहिए। कुर्बान जाइए। तो हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया ए नौजवानों, अगर बीवी ना होती तो कपड़ा धोने वाला तुम्हें धोबी रखना पड़ता, कपड़ा धोबी किया धुलवाना पड़ता। खाना बीवी ना होती तो खाना तुम्हें बनाने नहीं आता, होटल में जाकर तुम्हें खाना खाना पड़ता। और सुनो तुम परदेश चले जाते, तुम्हें तुम्हारे घर की निगहबानी करने के लिए एक नौकर को यहाँ रख करके जाना पड़ता। और सुनो सुनो कुर्बान जाओ अल्लाह अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाह कसीरा व सुबहानल्लाहि बुकरतम वसीला। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने उस नौजवान को जब समझाया आंखें खुल गई। कहा कि या अमीरुल मोमिनीन आपने सच फरमाया है, बीवी से अगर छोटी मोटी गलती हो जाए उसे माफ़ कर देना है। इंशाल्लाह करेंगे, हाथ उठाओ इंशाल्लाह। या देखिए बच्चा लोग भी हाथ उठा दिया। हाँ तो कल होके ये भी बड़ा होगा, ये भी नबी की सुन्नत के मुताबिक निकाह करेगा इंशाल्लाह। एक औरत की शादी होने वाली थी। वो औरत पर्दे की हालत में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवाल की या रसूलल्लाह मेरा निकाह होने वाला है, मेरी शादी होने वाली है, शौहर का मेरे ऊपर में क्या हक है। तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि सुनो, अगर तुम्हारे शौहर के जिस्म में फोड़ा निकल आए, घाव निकल आए और उस घाव से पीप बहने लगे, मवाद बहने लगे, और सुनो अगर तुम उसे अपनी जबान से चाटना शुरू कर दो फिर भी तुम अपने शौहर के हक को अदा नहीं कर सकते। इसलिए मेरी माँ बहनों, अपने शौहर की इज्जत करना, अपने शौहर की खिदमत करना, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अपने शौहर की कद्र करना अल्हम्दुलिल्लाह। और साथ ही साथ शौहर के माँ बाप की भी क्या कहते हैं कि अदब व एहतराम करना, उनकी खिदमत करना। वो उनकी खिदमत करना तुम्हारे ऊपर में वाजिब नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन करोगी तो अल्लाह सवाब देगा। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा रोटी बना रही थी, रोटी जाने ना, तो अल्लाह के महबूब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर के अंदर दाखिल हुए। आपने अम्मा आयशा को, अपने घर वालों को सलाम किया। देखो नबी की सुन्नत देखो, सीरत देखो। घर के अंदर में जब दाखिल हो तो घर वालों को, अरे जोर से बोलो, घर वालों को सलाम करो। तो एक नौजवान ने कहा कि हजरत हम घर में कैसे सलाम करें, मेरे घर में तो खाली मेरी बीवी है। तो कहा तुम बीवी को सलाम नहीं करेगा। बोला हजरत बीवी को सलाम करेंगे तो सर पे चढ़ जाएगी, बीवी को सलाम नहीं करना चाहिए। अरे बोलो ना भाई,
بیوی کو بھی سلام کرو. قربان جاؤ وہ گھر کی ملکہ ہے وہ گھر کی ملکہ ہے. جب گھر کے اندر میں داخل ہو گھر والوں کو سلام کرو, چاہے بیوی ہو چاہے بچہ ہو جو بھی ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نے ارشاد فرمایا, عائشہ کیا کر رہی ہو؟ کہا یا رسول اللہ روٹی بنا رہی ہوں. بولا بہت اچھا, پکاؤ. تو اما عائشہ کہتی ہے رسول اللہ ایک روٹی بچ گئی ہے, تھوڑا مجھے کچھ کام ہے, تھوڑا یہ روٹی کو آپ چولہے پہ رکھ دیجئے نا, پکا دیجئے. نوجوانوں, اگر اس وقت وہاں ہم ہوتے, آپ ہوتے, تو اپنی بیوی کو 2 گالی سناتے کہ تمہیں ڈر بھی ہے کہ تم کس سے کہہ رہے ہو؟ ہم مکھیا ہیں, ہم روٹی بنائیں گے, ہم ماسٹر ہیں, ہم روٹی بنائیں گے, ہم سرپنچ ہیں, ہم روٹی بنائیں گے, ہم پردھان ہیں, ہم روٹی بنائیں گے, ہم بڑا بابو ہیں, ہم روٹی بنائیں گے. یہ کون ہے؟ یہ کون ہے؟ یہ اما عائشہ کس سے کہہ رہی ہے؟ یہ وجہ کائنات ہے جس کے صدقے میں اللہ نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا. اگر وہ نہ ہوتے تو یہ چاند نہ ہوتا, نہ سورج ہوتا, نہ زمین ہوتی. یہ ان سے اما عائشہ کہہ رہی ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے. آپ نے ارشاد فرمایا عائشہ ٹھیک ہے میں ایک روٹی بنا دیتا. اما عائشہ اٹھ کر چلی گئی. بابو کیا ہوا؟ اچھا آپ بھی جس کو جانا ہے چلے جاؤ. میرے در میں تقریر کے درمیان میں کوئی جانا آنا ذہن کو منتشر کر دیتا. ارے جابو رے, ارے بولے جابو ہے لگ لے. ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا. اپنی حکمت کے خم و پیچ میں الجھا ایسا آج تک فیصلے نفع و ضرر کر نہ سکا. جس نے سورج کی شعاعوں کو گرفتار کیا, زندگی کی شب تاریخ کو سحر کر نہ سکا. اور قربان جاؤ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روٹی بنانے بیٹھ گئے. اما عائشہ چلی گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی چولہا تو گیس کا چولہا ہے, ابھی گیس کا چولہا ہے نا بھائی, اور وہ چولہا بھی مٹی والا بھی چولہا ہے. تو اس وقت اس زمانے میں زمین کے اندر میں وہ چولہا, وہ تندور والا چولہا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روٹی یوں کیے اور چولہے پہ لگا دی. 5 منٹ ہو گیا, 10 منٹ ہو گیا, 15 منٹ ہو گیا, 20 منٹ ہو گیا, روٹی پکی نہیں رہی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے روٹی پک نہیں رہی ہے, جیسے کہ تیسی ہے. اس کو نکالے, پھر پلٹ کے لگائے, بیٹھے ہیں, روٹی پکی نہیں رہی ہے. اچھا آدھا گھنٹہ ہو گیا, پون گھنٹہ ہو گیا, اما عائشہ آ گئی. تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئی تو دیکھتی ہے کہ وہ روٹی پکی نہیں. کہا یا رسول اللہ ابھی تک آپ یہ روٹی نہیں پکا پائے, ابھی تک آپ یہ روٹی نہیں پکا پائے, ہم تو اتنی روٹیاں چند منٹوں میں بنا دیے. تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, سارے مجمع بولو صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ یہ بھی میں دیکھ رہا ہوں, میں بھی یہی دیکھ رہا ہوں عائشہ, یہ روٹی پک کیوں نہیں رہی ہے؟ ہائے ہائے, یہ روٹی, ارے بولو بھائی زور سے بولو, پک کیوں نہ رہی؟ اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے کہ عائشہ یہ میں بھی دیکھ رہا ہوں کہ آخر یہ روٹی پک کیوں نہیں رہی. میرے آقا لاجواب, میرے آقا لاجواب, میرے مولا لاجواب, عرش اعظم کا وہ دولہا لاجواب ہے. میرے آقا لاجواب, میرے مولا لاجواب, عرش اعظم کا وہ دولہا لاجواب ہے. عرش اعظم کا وہ دولہا لاجواب ہے. جن کی باتیں لاجواب, جن کا لہجہ لاجواب, میرے
آقا کا سارا پالا جواب ہے، عرش اعظم کا وہ دولہا لاجواب ہے، جن سے ضیا پاتے ہیں ستارے، جن سے چمکتے ہیں یہ نظارے، جن سے ضیا پاتے ہیں ستارے، جن سے چمکتے ہیں یہ نظارے، جن سے چمکتے ہیں یہ نظارے، جن ذرا ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک وعلی المؤمنین والمؤمنات وعلی المسلمین والمسلمات صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ تو اماں عائشہ بیٹھ گئی، یا رسول اللہ روٹی نہیں پک رہی ہے، اور قربان جائیے اس روٹی کو اماں عائشہ نے ہاتھ لگا کر نکالی چولہے سے، تندور سے، دیکھتی ہے کہ روٹی آٹا کا آٹا رکھا ہوا ہے، روٹی پکی نہیں۔ قربان جائیے حضرت جبرائیل تشریف لائے، سبحان اللہ ولدہ ماشاءاللہ، حضرت جبرائیل تشریف لائے، کہا کہ یا رسول اللہ نے سلام کہا ہے اور اللہ نے کہا ہے کہ میرے محبوب سے جا کر کہہ دو قیامت تک یہ روٹی نہیں پکے گی، سبحان اللہ ولدہ ماشاءاللہ۔ کب تک نہیں پکے گی؟ قیامت تک یہ روٹی نہیں پکے گی۔ جبرائیل کیوں نہیں پکے گی؟ تو حضرت جبرائیل نے کہا کہ یا رسول اللہ نے کہا ہے کہ اس روٹی میں میرے محبوب کا ہاتھ لگ گیا ہے، اسے دنیا کی آگ جلا نہیں سکتی ہے۔ او میرے نوجوانوں، دشت کو چمن بنا دیا، کانٹوں کو گلاب کر دیا، دشت کو چمن بنا دیا، کانٹوں کو گلاب کر دیا، دشت کو چمن بنا دیا، کانٹوں کو گلاب کر دیا، کانٹوں کو گلاب کر دیا، مصطفیٰ نے جس کو چھو لیا اس کو لاجواب کر دیا، مصطفیٰ نے جس کو چھو لیا اس کو لاجواب کر دیا۔ اس لیے میرے بھائیوں، نبی کی سیرت یہ ہے۔ اچھا، مرد کو گھر میں جھاڑو لگانا چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ ہماری ماں بہنیں سوچ رہی کہ مولوی صاحب ٹھیک پوائنٹ پکڑیا، گھر میں جھاڑو لگانا یہ بھی نبی کی سنت ہے، آٹا گوندنا یہ بھی نبی کی سنت ہے، بیوی کے کاموں میں ہاتھ بٹا دینا نبی کی سیرت ہے، نبی کی سنت ہے۔ بیوی کے ہاتھوں میں، گھر صرف پیسے سے نہیں چلتا، ایک بات یاد رکھیے گا، پیسے سے صرف گھر نہیں چلتا ہے۔ آپ کی بیوی صرف آپ کے پیسے کو دیکھ کر خوش نہیں رہے گی، قربان جائیے، سونے کا دھما لا کر دے دو گے اس سے صرف خوش نہیں رہے گی بیوی، وہ بھی تو انسان ہے نا۔ اچھے اخلاق پیدا کرو، قربان جاؤ، اچھے اخلاق پیدا کرو۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 بیوی تھی۔ کتنی بیوی تھی؟ 11 بیوی تھی، لیکن کسی بھی روایت میں آپ کو نہیں ملے گا کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اپنی بیوی کو، کسی کو مارا نہیں، مارنے کی نیت سے ہاتھ نہیں اٹھایا کبھی، اپنی 11 بیویوں میں سے۔ قربان جاؤ، اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ وصیلہ۔ اے نوجوانوں، مسلمانوں سنو، نبی کی سیرت یہ بھی ہے کہ اماں عائشہ کو اللہ کے رسول لقمہ بنا کر کھانا کھلاتے تھے۔ بیوی کو کھانا کھلانا بھی نبی کی سنت ہے۔ بیوی کو لقمہ بنا کر کھانا اس نیت سے کبھی کھلا دینا ایک لقمہ کہ میرے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم، میرے رسول نے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھلایا ہے۔ لیکن ابھی تھوڑا ڈر ہے، ابھی کوئی نوجوان اگر اپنی بیوی کو کھانا کھلائے تو اس کی ماں بولے گی مور بیٹا جادو کر دیے، یہ ہاتھ دماغ گھما دیے۔ لیکن دنیا کو نہیں دیکھنا ہے،
अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, नबी की सुन्नत पर अमल करना है। बीवी के साथ अच्छा सलूक करो। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में सबसे अच्छा वो है जो अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करता हो। इसलिए नौजवानों मुसलमानों, घर सिर्फ पैसे से नहीं चलता, सोने चांदी से नहीं चलता है, अच्छे अखलाक से चलता है, अच्छे बोल से चलता है। बीवी है, अगर कोई छोटी मोटी गलती अगर हो जाए, कोई भूल हो जाए, उसे माफ़ कर देना। अब बताइए, कुर्बान जाइए। किसी शायर ने कहा था कि मरने के बाद एक खता और करूँगा। बोला अब क्या करेगा भाई? अरे मरवार बार की करबो? बोला नहीं, मरने के बाद एक खता और करूँगा, मरने के बाद एक खता और करूँगा। लोग पैदल चलेंगे, मैं कांधे पे चलूँगा। लोग पैदल चलेंगे, मैं कांधे पे चलूँगा। और तारीख ने ऐसा कोई मंजर नहीं देखा, मुट्ठी में बोलते हुए कंकर नहीं देखा। बस एक मतलब, एक शेर आपके समातों के हवाले। ये नाज़िम जलसा जनाब हज़रत अल्लामा नूरुल्लाह साहब दामद बरकातुहू, बहुत बड़े नाज़िम, बहुत बड़े आलिम दीन, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह वाले जिस जलसे में ये पहुँच जाए, जलसा कामयाब है। उस्ताद शुरा जनाब कारी फैसल रशीदी साहब जो लखनऊ से आए, बहुत अच्छे अंदाज में इन्होंने अपना कलाम पेश किया है। बस एक मतलब, एक शेर। जिंदगी मेरी गुजरे, जिंदगी तेरी गुजरे, जिंदगी मेरी गुजरे, या खुदा मदीने में, या खुदा मदीने में। क्या बोलेंगे हजरत? अभी ये शेर पढ़ रहा हूँ, बोलता सुभान अल्लाह। अच्छा, यहाँ पते नहीं है कहाँ सुभान अल्लाह बोलना चाहिए, कहाँ आमीन बोलना चाहिए। मथा में दर्द है, सर में दर्द है, तो टेबलेट खाबो ना, गर्दने काटे फेंके देबो। बोले झमेला खत्म, जा आमीन बोलबो। की बोलबो? जिंदगी मेरी गुजरे, या खुदा मदीने में, या खुदा मदीने में। जिंदगी मेरी गुजरे, या खुदा मदीने में, या खुदा मदीने में। मौत भी मेरी लिख दे, मौत भी मेरी लिख दे, या खुदा मदीने में। मौत भी मेरी लिख दे, या खुदा मदीने में, या खुदा मदीने में। आमीन बोला था, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत अच्छे, माशाअल्लाह, जिंदाबाद। हाजियों ने जाते ही ये कहा मदीने में, ये कहा मदीने में। हाजियों ने जाते ही, हाजियों ने जाते ही ये कहा मदीने में, हाजियों ने जाते ही ये कहा मदीने में। इतना बड़ा मजमा है, कितने लोग हज किए हैं? जरा हाथ उठाइए जो हज किए हैं, हाथ उठाइए। तो कोई हाजी साहब है? कोई हाजी साहब नीचे? ये अफसोस का मकाम है मुसलमानों। हाँ, मैं हूँ, मैं 2012 में हज किया था अल्हम्दुलिल्लाह। मैं हूँ, मैं अपने बारे में नहीं कह रहा, मैं इन लोगों से पूछ रहा हूँ कि मजमे में जितने लोग बैठे हैं, हजरत मौलाना नूरुल्लाह साहब दामद बरकातुहू, मैं मजमे के बारे में कह रहा था। एक बात याद रखो मुसलमानों, ये हज फर्ज है, हज फर्ज है। जैसे 5 वक्त की नमाज पढ़ना फर्ज है, उसी तरीके से
اللہ نے جس کو دولت دیا، اللہ نے جس کو مال دیا، اللہ نے جس کو پیسہ دیا، اس کے اوپر ایک مرتبہ خانہ کعبہ کا طواف کرنا، حج کرنا فرض ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں پوچھ ہوگی کیا نہیں حج کر لو، حج کیا نہیں کر لو، تو اللہ بارگاہ میں کیا جواب دو گے؟ اللہ 4 لاکھ ٹکا خرچہ ہو جائے، 4 لاکھ روپے خرچ ہو رہا تھا، یا اللہ میں کیسے خرچ کرتا؟ 4 لاکھ ٹکا بوسے بچا رہ جائے گا، اور 2 منزلہ مکان لگا ٹھوک دیں گے، 4 بیگھہ زمین خرید لیں گے۔ اے مسلمانوں، کفن میں جیب نہیں ہے، کفن میں جیب ہے، قبرو تلماری نیچے، قبرو تلماری سے بولے کی بھیا نہیں بھیا تو نیچے بنے دوں۔ اللہ پوچھے گا کیا جواب دو گے؟ یہ دولت، یہ پیسہ، یہ سونا، یہ چاندی، یہ بلڈنگ، یہ عمارت، سب کے سب یہی رہ جائیں گے، سب یہی رہ جائے گا۔ اس لیے مسلمانوں، اگر اللہ نے دولت دیا، حج فرض ہے، پہلی فرصت میں حج کرو، پہلی فرصت میں حج کرو، قربان جاؤ، وہ جگہ جا کر دیکھ کر آؤ۔ وہ جگہ ایسی جگہ ہے کہ وہاں جانے کے بعد نا جی نہیں چاہے گا کہ میں اپنے گھر جاؤں۔ وہ مسجد حرام، مکہ میں مسجد حرام ہے، مسجد حرام ہے، جس مسجد میں 1 رکعت نماز آپ پڑھو گے، اللہ 1 لاکھ رکعت نماز پڑھنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ بولے گا۔ اب مکہ سے چلے جاؤ مدینہ، دیکھیے ہم لوگ مکہ مدینہ بولتے ہیں نا، تو در حقیقت میں مکہ الگ ہے، مدینہ الگ ہے۔ مکہ سے مدینہ کی دوری کتنی ہے؟ کتنی دوری ہے؟ جیسے ڈالکولا مکہ ہے، کلکتہ مدینہ ہے، 450 کلومیٹر آچے۔ کتنی دوری ہے؟ 450 کلومیٹر کی دوری ہے مکہ اور مدینہ میں۔ قربان جاؤ، مدینہ میں مسجد نبوی ہے، اب مسجد نبوی میں 1 رکعت نماز پڑھو گے، اللہ آپ کو 50,000 رکعت نماز پڑھنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ بولے تو ماشاء اللہ۔ اس لیے اللہ توفیق دے، تو کم از کم مان گئے آپ کے اوپر حج فرض نہیں ہے، غریب ہیں، میڈیم ہیں، تو کم از کم عمرہ تو کر سکتے ہیں۔ الحمدللہ بھائی عمرہ تو کر سکتے، ابھی 80,000 میں عمرہ ہو رہا ہے، 1 لاکھ میں عمرہ ہو رہا ہے، 15 دن کا ٹور ہے، 20 دن کا ٹور ہے۔ قربان جاؤ مسلمانوں، کیا ہم 80,000 روپے خرچ کر کے، صحیح ہے میرے اوپر حج فرض نہیں ہے، کیا ہم 80,000 1 لاکھ روپے خرچ کر کے ہم بھی جائیں گے، اپنی بیوی کو بھی لے کر جائیں گے، اپنے بچوں کو بھی لے کر جائیں گے؟ کیا ہم مسجد حرام میں نماز پڑھنے کا ہمیں موقع مل جائے گا، مسجد نبی میں نماز پڑھنے کا موقع مل جائے گا، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ انور کی زیارت کرنے کا موقع مل جائے گا۔ یہ شوق ہونا چاہیے، سب سے بڑی بات یہ ہے شوق۔ وہاں دعا کرو، وہاں دعا کرو، وہاں کی دعائیں رد نہیں ہوتی۔ ہاں وہاں دعائیں، خانہ کعبہ کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ، دعائیں رد نہیں ہوتی۔ قربان جاؤ، اللہ توفیق دے، جاؤ۔ یہ دنیا کیا ہے؟ یہ پیسہ 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 پیسہ، اے باپ، ٹاکا ٹاکا۔ اگر پیسہ لے جانے کی بات ہوتی قبر میں تو کیا ہوتا؟ آج دیکھیے یہ اللہ کا قانون ہے کہ موت کا وقت سب کا اللہ نے مقرر کر دیا، متعین کر دیا، چاہے وہ پردھان منتری ہو، چاہے وہ چیف منسٹر ہو، چاہے MLA ہو، MP ہو، مکھیا ہو، چاہے پردھان ہو، چاہے زمیندار ہو، اللہ نے لکھ دیا کہ تم کو اتنے وقت ہم بلائیں گے، بس یہ ٹائم مقرر ہے۔ اگر اللہ کے فرشتے اگر پیسہ لے کر چلے جاتے تو یہ پیسہ والا کبھی نہیں مرتا۔ اللہ کے فرشتے آتے، بولے بھائی تمہارا ٹائم پورا ہے گئی ہے، بولے سن جا بھاگ نہیں جا، بدھوا آتی جا، تو ٹائم پورا ہے گئی ہوگا۔
لیکن قربان جاؤ اللہ نے قانون بنا دیا کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون، ہر شخص کو موت کا مزہ چکھنا ہے، پھر تم سب کو میرے پاس آنا ہے، سب کو میرے پاس آنا ہے، اللہ نے اعلان کر دیا۔ دعائیں لو انشاءاللہ کتنے لوگ جائیں گے مکہ مدینہ، کتنے لوگ جائیں گے انشاءاللہ؟ ہاتھ اٹھاؤ انشاءاللہ دعا کرو۔ الحمدللہ ارادہ تو کر سکتے بھائی، ہم لاکھ غریب ہیں، ہم ارادہ تو کر سکتے، ارادے میں کوئی بینڈ نہیں ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا، کتنے امیر پیسہ لے کر بیٹھا رہ گیا، حج نصیب نہیں ہوا، اللہ نے کتنے غریب کو حج کروا دیا، کتنا غریب حج کر لیا۔ اس لیے میرے بھائیو ارادہ ہمیشہ رکھو کہ انشاءاللہ اللہ اگر انتظام کر دے تو ارادہ میرے دل میں ہے کہ ہم حج کریں گے انشاءاللہ۔ دعائیں لو۔ ایک جلسے میں ایک حضرت پہنچے تھے، ایک لڑکا بڑی خدمت کیا تو نہ حضرت نے بیٹا بولا کہ بیٹا تور نام کی چھوک رہے، بہت خدمت تی مور کر لو بیٹا، می تو دعا دو ہی چھوا ہوا چھوک تو بولا نہیں چھوا نہیں سے، بولا اچھا ٹھیک سے جا اللہ چھوا دے دیتا مور دعا سے تور ساتھ۔ دوسرے سال حضرت پھر آئے جلسے میں، پھر وہ لڑکا خدمت کیا تو حضرت نے کہا کہ بیٹا بھائی کہ نہیں، بولا نہیں، بولا اچھا جا انشاءاللہ اگلا سال اللہ تیری گود بھر دے گا جا۔ تیسری سال حضرت پھر آئے، پھر وہ نوجوان ملا تو حضرت بولے کہ بیٹا اب تو کوئی چھوا میں کچھ تو بھائیوں نے رہے۔ نوجوان بولا کہ نہیں، بولا ارے باپ یہ کیسے ہو سکتا، ہم جس کے لیے بھی دعا کرتے ہیں وہ دعا قبول ہو جاتی ہے، آخر تمہارے حق میں دعا کہیں نہیں قبول ہو رہی ہے؟ تو یہ حضرت بولے کہ رے بیٹا بیاہ کا یاد رہے، بولا نہیں بیاہ نہیں بھیا مور تو بیاہ نہیں بھیا تو چھوا کو یاد رہے۔ دعا لو دعا لو دعا لو، جاؤ خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کر مچ لو، دعا کرو دعا کرو، وہاں تقدیریں بدل جاتی ہے۔ جاؤ روضہ انور کے سامنے قربان جاؤ، صلاۃ و سلام پڑھو روضہ انور کے سامنے میں، درود پاک پڑھو، دعا کے لیے ہاتھ پھیلاؤ، دعا رد نہیں ہوگی، اللہ اس دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ حاجیوں نے جاتے ہی یہ کہا مدینے میں، یہ کہا مدینے میں، حاجیوں نے جاتے ہی، حاجیوں نے جاتے ہی یہ کہا مدینے میں، حاجیوں نے جاتے ہی یہ کہا مدینے میں، حاجیوں نے جاتے ہی یہ کہا مدینے میں، یہ کہا مدینے میں، جو کہیں نہیں پایا وہ ملا مدینے میں، جو کہیں نہیں پایا وہ ملا مدینے میں، وہ ملا مدینے میں، موت بھی میری اے بابو اے اس کو بٹھائیے، یہ لگ رہا ہے کہ ابھی چھٹے آسمان سے اترا ہے، ایک دم بھالو کرو بوشو، ماشاءاللہ، واہ واہ، بہت اچھا دل جمی کے ساتھ آپ لوگ بیٹھے رہیے۔ لائٹ چلی گئی ہے، لائٹ آ جائے گی انشاءاللہ، ذرا ایک مرتبہ نعرہ لگا دو، نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، ماشاءاللہ درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ دیکھو نعرہ تکبیر میں وہ اثر ہے، قربان جاؤ، شیطان ذہن کو منتشر کرنا چاہتا ہے، نعرہ لگا دو، اذان کی آواز سن کر شیطان بھاگتا ہے، اللہ کا نام سن کر شیطان بھاگتا ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اللہ دولت دے۔ دیکھیے نماز کے بارے میں ایک سوال ہوگا، حالانکہ یہ مسجد کا جلسہ ہے، اب اشتہار کیا ہے؟ ماشاءاللہ یہ سیرت النبی کانفرنس ہے، تھوڑا سا میں اس کے اوپر روشنی ڈال دوں۔ نبی کی سیرت کیا ہے؟ نبی کی سیرت کیا ہے؟
نبی کا جاگنا، نبی کا چلنا، نبی کا اٹھنا، نبی کا بیٹھنا، نبی کا کھانا، نبی کا سونا، قربان جاؤ، یہ سیرت ہے، یہ سیرت ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کیسے کھاتے تھے؟ قربان جاؤ، کھانا کیسے کھاتے تھے مسلمانوں؟ کبھی آپ نے یہ علماء سے پوچھا، کتابوں میں پڑھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کیسے کھاتے تھے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں چلتے کیسے تھے؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گفتار کیا تھا، انداز کیا تھا؟ اور قربان جائیے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سوتے کیسے تھے؟ یہ بھی نبی کی سنت ہے، نبی کی سیرت ہے یہ سونا۔ اور سنت طریقہ سونے کا کیا ہے؟ یہ جھلک میں بتا رہا ہوں، نظر پڑ گئی اس لیے میں تھوڑا موضوع کو بدل دیا۔ میری ماں بہنوں، نبی کی سنت طریقہ یہ ہے سونے کا کہ داہنے کروٹ سو۔ کیسے سو؟ داہنے کروٹ سو۔ کاہے داہنے کروٹ سو؟ اس میں بھی حکمت ہے، آج سائنس کہہ رہی ہے، قربان جاؤ، بڑے بڑے ہارٹ اسپیشلسٹ ڈاکٹر کہہ رہا ہے، قربان جاؤ۔ ڈاکٹر آفتاب خان اپولو ہاسپٹل کا بڑا سرجن ہے، امریکہ مہینہ میں 15 سے 20 دن امریکہ میں رہتا ہے، وہ صرف ہارٹ کا آپریشن کرتا ہے، کلکتہ اپولو ہاسپٹل میں بیٹھتا ہے، سپتہ میں 2 دن بیٹھتا ہے، یعنی یہ کہہ لیجئے کہ مہینہ میں 2 دن، صرف 2 دن بیٹھتا ہے۔ اور قربان جائیے، 30 سال کا نوجوان ہے، اتنی بڑی داڑھی ہے، ارے سبحان اللہ بولے تھا ماشاءاللہ۔ 30 سال کا نوجوان ہے، ڈاکٹر آفتاب خان، اتنی بڑی داڑھی ہے۔ میرا دل خوش ہو گیا ان سے جب میری ملاقات ہوئی، میں دکھانے گیا تھا اور میں نے اسے بتایا کہ میں امام ہوں، فلاں علاقے سے آیا ہوں، آپ کے بارے میں سنا تھا، میں دکھانا چاہ رہا تھا۔ وہ بہت ہی اخلاق کے ساتھ ملا۔ میں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب ایک بات میں پوچھنا چاہتا ہوں، آپ اتنے بڑے ڈاکٹر ہیں، اتنی بڑی داڑھی ہے، اور قربان جائیے انہوں نے کہا کہ امام صاحب میں طالب علمی کے زمانے سے جب میں اسٹوڈنٹ تھا اس وقت سے جب سے داڑھی نکلی میں نے استورا نہیں لگایا۔ ارے سبحان اللہ بولا تھا ماشاءاللہ۔ میں نے استورا نہیں لگایا، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ حضرت اللہ کا کرم ہے کہ آج داڑھی اتنی بڑی ہے اور ہر مہینے میں 3 دن نکلتا ہوں۔ اللہ الصمد، چاہے وہ کہیں کا دورہ ہو، چاہے کہیں کا کال ہو، فون ہو، 3 دن میرا رکھا ہوا ہے۔ الحمدللہ میں ٹائم نکال کر 3 دن اللہ کے راستے میں نکلتا ہوں، اور قربان جاؤ سحر روزے پہ نکلتا ہوں۔ مسلمانوں، مجھے احساس ہوا کہ نہیں ایسے اللہ والے دنیا کے اندر میں ہیں جس کے صدقے میں اللہ نے ساری کائنات کا نظام کو برقرار رکھا۔ اس لیے میرے بچوں، نوجوانوں، یہ داڑھی، یہ دیکھو، یہ داڑھی واہی سنت ہے، یہ داڑھی واہی سنت ہے جو قبر میں ساتھ جائے گی۔ قبر میں ساتھ جائے گی، واہی سنت ہے۔ اور جب اٹھائے جاؤ گے حشر کے میدان میں، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف فرما ہوں گے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جانے میں شرم نہیں ہوگی کہ داڑھی نہیں ہے۔ داڑھی اگر خوبصورتی میں رکاوٹ اگر بنتی، اور کتنے نوجوانوں سے میں نے پوچھا کہ بیٹا داڑھی کیا نہیں رکھ لو رہے؟ بولے حضرت داڑھی رکھوں نہیں، لوگ بوڑھا کبھی بوڑھا گئے۔ بولے بوڑھا ہو گئے؟ کیسے بوڑھا ہو جائے؟ بولے نہیں باپ، داڑھی رکھ لوں تو مربی ہے نہیں ہے۔ کہا ہے جو داڑھی رکھتا ہے اس کی شادی نہیں ہوتی ہے۔ ارے بولو بھائی، شادی ہوتی کہ نہیں ہوتی ہے؟ اور قربان جاؤ، اگر داڑھی رکاوٹ ہوتی خوبصورتی کے اندر میں تو حضرت یوسف علیہ السلام کے چہرے پہ داڑھی نہیں ہوتی۔ مصر کی عورتوں نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھی قربان جاؤ، اور مہوے حیرت میں ڈوب گئی، عورتوں کو ہوش نہیں رہا، اپنی انگلیاں کاٹ ڈالی۔ اگر داڑھی خوبصورتی میں رکاوٹ ہوتی تو اللہ اپنے محبوب کے چہرے پہ داڑھی نہیں سجاتا۔ اس لیے اس نبی کی اس عظیم سنت کو زندہ کرو مسلمانوں، نوجوانوں۔ داڑھی آپ سے کچھ مانگ نہیں رہی ہے، یہ چہرے کی خوبصورتی ہے۔ داڑھی چہرے کی کیا ہے؟ بولو، زور سے بولو، خوبصورتی ہے۔
ہاں اچھا دیکھیے گا، داڑھی یہ جب بھی نکلتی بڑی ضدی ہے، داڑھی بڑی ضدی ہے، یہ جب بھی نکلتی ہے مرد کے چہرے پہ ہی نکلتی ہے. عورت کے چہرے پہ داڑھی دیکھے کبھی؟ ادھر ہے نا کیا؟ جب بھی نکلتی ہے مرد کے چہرے پہ نکلتی ہے، آخر کیوں؟ لیکن یہ بدھوا داڑھی نکلتی ہے، یہ چلا جاتا نائی کے یہاں، نائی بولتا بھایا بہت کھجلا جلدی چھیل. داڑھی کہتی ہے میاں نہیں چھیل، تی مرا چھیل، تم مرد ہو مت چھیلو. داڑھی کہتی ہے تم مرد ہو مت چھیلو، یہ کہتا نہیں ہم مرد نہیں، ہم وہی ہیں، چھیلو. داڑھی رکھو. الحمدللہ ثم الحمدللہ. ایک کھلاڑی ہے ہاشم املہ، ساؤتھ افریقہ ٹیم سے، جو لوگ کرکٹ دیکھتے ہوں گے ساؤتھ افریقہ ٹیم سے کھیلتا ہے ہاشم املہ، 24 سال کا نوجوان، اتنی بڑی داڑھی ہے. اور قربان جاؤ معین علی خان انگلینڈ ٹیم سے کھیلتا ہے، اتنی بڑی داڑھی ہے. راشد خان اتنی بڑی داڑھی ہے. میں کن کا نام لوں اب؟ ارے کچھ پہچان تو ہونی چاہیے نا. نبی کی عظیم سنت ہے داڑھی. الحمدللہ ثم الحمدللہ. کتنے لوگ رکھو گے داڑھی انشاءاللہ جلسے کے بعد؟ ہاتھ اٹھاؤ انشاءاللہ. جو نہیں رکھے ہو الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ. واہ 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 ماشاءاللہ ہمارا نوجوان تیار ہوا ہے. اللہ ان ہاتھوں کو اٹھوانا میرا کام تھا، ہمارے نوجوانوں کے دلوں کو بدلنا تیرا کام ہے. اللہ ان کی زندگی کو بدل دے. اللہ ان کے چہرے کو اپنے پیارے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ان کے چہرے کو سجا دے. آمین بولے الحمدللہ. آمین آمین. نبی کی سیرت کیا ہے؟ آہا ہماری ماں بہنیں بھی یہاں بیٹھی ہیں، سن لو نبی کی سیرت کیا ہے. بیٹھ جائیے. یہ آپریٹر بھائی، یہ لائٹ کا آپریٹر کون ہے، اس کو تھوڑا سا پکڑ کے یہاں لے آئیے، میرے پاس لے کے آئیے، اس کا آپریشن ہم کر دیں گے. ارے مجمع میں سے کوئی ایک نوجوان کھڑے ہو کے نعرہ لگا دو بھائی. کوئی نوجوان ہے؟ ارے مجمع میں کوئی نوجوان ہے کھڑے ہو کے نعرہ لگا دو بھائی. کوئی نوجوان نہیں چھے؟ یہ سب کے چھے؟ ہاں ہے دیکھیے مس کال کے لیے نعرہ لگایا. اچھا دیکھیے گا نعرے تکبیر. نعرے تکبیر. علماء کرام حضرت علامہ و مولانا سہراب صاحب چاپدانی کلکتہ بولے زندہ باد. مدرسہ اسلامیہ یتیمیہ زندہ باد. پہلے جیسے باغ ڈوگرا، نوجوانان باغ ڈوگرا، جلسہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. نعرے تکبیر. پہلے جیسے نوجوان اب کہاں رہے. ابھی کا نوجوان جہاں خالہ بیٹھے گی، نانی بیٹھے گی، پھپھو بیٹھے گی، مامی بیٹھے گی، ماں بیٹھے گی، بہن بیٹھے گی، جا کے بیچ میں بیٹھے گا. اور ایسے نوجوانوں کو ہم لوگ اپنی زبان میں کہتے ہیں اے موگیاج ہے. کیا بولتے ہیں؟ بولو بھائی. بولتے ہیں. ایسے ایک نوجوان عورتوں کے درمیان میں بیٹھا ہوا تھا، سانپ آ گیا تو عورتیں سانپ دیکھ کے ڈر گئی. سب عورتیں چلانے لگی ہے کوئی مردک بولا ہے لاٹھی نے اس پہ سانپوں مار بے، کوئی مردک بولا ہے لاٹھی نے اس پہ سانپوں مار بے ہے. تو وہ نوجوان میں یہ بیٹھا ہوا تھا، یہ بھی چلا رہا کوئی مردک بولا ہے لاٹھی نے اس پہ سانپوں مار بے، کوئی مردک بولا. اچھا لوگ آئے سانپ کو مار دیا. ایک آدمی کہا رے تمہارا چلو رے، بولے میں بھولے گیا. تو یہ نبی کی سیرت کی ایک جھلک تھی جو میں آپ کے سامنے پیش کیا. اصل مقصد یہ ہے، یہ مسجد کا جلسہ ہے اور قربان جائیے اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسجد اللہ کا گھر. مسجد کس کا گھر ہے؟ کس کا گھر ہے؟ بولو بھائی کس کا گھر ہے؟ اللہ کا گھر ہے. مسجد اللہ کا گھر ہے. کون اللہ؟ وہ اللہ جس نے زمین کا فرش بچھایا. کون اللہ؟ وہ اللہ جس نے آسمان کا شامیانہ لگایا. کون اللہ؟ وہ اللہ جس نے ہم سب کو پیدا کیا. کون اللہ؟ وہ اللہ جو ہمیں کھلاتا ہے. کون اللہ؟ وہ اللہ جو ہمیں پلاتا ہے. کون اللہ؟ وہ اللہ جو ہمیں میٹھی نیند سلاتا ہے. کون اللہ جس کے قبضے میں ہم سب کی جان ہے. کون اللہ آج پیدا کیا، زندگی دیا ہے. ایک دن میرا اللہ موت دے گا، پھر اپنے کٹ گھرے میں کھڑا کرے گا. پھر میرا اللہ پوچھے گا میرا بندہ دنیا سے آیا ہے، میرے لیے کیا لایا ہے؟ کیا جواب دو گے؟
اس لیے میرے مسلمانوں، اس لیے نوجوانوں، میرا ایک پیغام ہے کہ یہ دنیا تفریح گاہ نہیں ہے، یہ دنیا عیش و عشرت کی جگہ نہیں ہے، یہ دنیا آرام گاہ نہیں ہے، یہ دنیا دارالعمل ہے، یہ دنیا آخرت کی بنانے کی جگہ ہے، یہ دنیا آخرت سنوارنے کی جگہ ہے، یہ دنیا قبر بنانے کی جگہ ہے۔ اس لیے دنیا میں رہ کر آخرت کی تیاری کرو، قبر کی تیاری کرو، حشر کے میدان کی تیاری کرو۔ موت پیچھے کھڑی ہے۔ میری ماں بہنوں ایک بات یاد رکھنا، موت سب کو آنی ہے۔ موت نہ نوجوان کو دیکھتی ہے، موت نہ عورت کو دیکھتی ہے، موت نہ بچے کو دیکھتی ہے، موت نہ پہلوان دیکھتی ہے، موت نہ بادشاہ دیکھتی ہے، موت نہ فقیر دیکھتی ہے۔ موت کا وقت متعین ہے۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ میرا اللہ کہتا ہے تم کہیں بھی رہو، کسی مضبوط قلعے کے اندر میں بند رہو، جس وقت وہ آنے والی رہے گی وہ آ کر رہے گی۔ اس لیے میری ماں بہنوں، دنیا میں رہ کر آخرت کی تیاری کرو، قبر کی تیاری کرو، جنت میں جانے کی تیاری کرو۔ کتنے لوگ جنت جائیں گے انشاءاللہ؟ ہاتھ اٹھا الحمدللہ۔ ابھی حال ہی کی بات ہے، یہ نوجوان میرا، کچھ نوجوان سوچتے ہیں کہ نہیں نہیں ابھی نماز پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ کیا میاں کیا بولے نماز پڑھنا بوڑھا سب کا کام ہے، می تو جوان جی کا جوان نہیں مرتا ہے۔ ابھی پورنیہ ڈگروا جانے نا؟ ارے نام سنے دے بولے بولو۔ ابھی یہ کچھ دن ہوئے ہیں، زیادہ دن نہیں ہوا، مہینہ نہیں ہوا، کچھ دن ہوئے 3 نوجوان جس کی عمر 20 سے 25 سال ہے۔ اب چوک پر، ڈگروا چوک پر نیشنل ہائی وے ہے، پورنیہ سے گاڑی آتی ڈلکولا سلیگوڑی کشن گئی۔ یہ تینوں نوجوان ایک گاڑی میں بیٹھا۔ اب وہ گاڑی کون سی گاڑی تھی؟ وہ تھپاچی تھی۔ کی بولے روٹا گاڑی نام؟ اپاچی، می نام رکھا ہے یہ تھپاچی۔ اب تینوں نوجوان نیشنل ہائی وے پار کر رہا تھا۔ اب وہ دھیان نہیں دینا ہوگا، اور دھیان کہو کیا، تو میں تو کہوں گا کہ موت تو وقت متعین ہے۔ پورنیہ کی طرف سے تیز رفتار میں ایک ٹرک آ رہی تھی، ایسی ٹکر ماری، تینوں نوجوان اسپوٹ ڈیٹ، روڈ پر ہی ختم۔ کیوں آئے تھے اس دنیا میں، جانا ہے معلوم نہیں، کیوں آئے تھے اس دنیا میں، جانا ہے معلوم نہیں، سامان سفر سب ٹھیک کرو، کب ہوگا سفر معلوم نہیں، کیوں آئے تھے اس دنیا میں، اس گھر کو بہتر بنائے ہو، جس گھر میں رہنا ہے 2 دن۔ کئے دن رہنا ہے؟ ارے بولو کتنا دن رہنا ہے؟ 2 دن رہنا ہے۔ ہندوستان کا ایک پرائم منسٹر تھا ڈاکٹر منموہن سنگھ، ابھی کچھ دن پہلے مرا، ارے انتقال کیا نا۔ اور قربان جائیے وہ منموہن سنگھ، ڈاکٹر منموہن سنگھ ہندوستان کا پرائم منسٹر تھا، قربان جاؤ، جس کی ایک حکم پر اور قانون بدل جاتے تھے، قربان جاؤ، وہ بھی چلا گیا۔ یہ دنیا کا دستور ہے۔ مائیکل جیکسن کا نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا۔ مائیکل جیکسن اتنا بڑا ڈانسر تھا کہ جب اس کا ڈانس کا شو ہوتا تھا، لاکھوں آدمی ٹکٹ لگا کر ان کا شو دیکھتا تھا۔ وہ مائیکل جیکسن روپیوں کی بوری پہ سوتا تھا، گڈی پہ سویا کرتا تھا۔ 12 ڈاکٹر ہمیشہ مائیکل جیکسن کا آگے پیچھے رہتا تھا۔ 12 ڈاکٹر۔ کتنا ڈاکٹر؟ ہمیں پیاس لگے گی، ہم کو اگر پیاس لگتی ہے، ہم لوگوں کو پیاس لگتی ہے تو نل چلائے، نل کی بولیں کال 12 چلائے، پانی نکالے کر۔ او مائیکل جیکسن پانی ایسے نہیں پیتا تھا۔ 12 ڈاکٹر پہلے پانی کو چیک کرتا تھا، 12 مشین میں چیک کرتا تھا، پھر وہ پانی کو مائیکل جیکسن پیتا تھا۔ مائیکل جیکسن کا کہنا تھا کہ ہم 150 سال زندہ رہیں گے۔ کتنا سال؟ ہم مریں گے نہیں، ہم 150 سال زندہ رہنا چاہتے ہیں۔ دولت کی کمی تھی نہیں، پیسے کی کمی تھی نہیں۔ 12 ڈاکٹر، بڑا ڈاکٹر ہمیشہ آگے پیچھے رہتا تھا۔ او مائیکل جیکسن، لیکن قربان جاؤ، میرے رب نے کہا کہ مائیکل تم میرے قانون کو نہیں جانتے ہو، میرے فیصلے کو تم ماننے کو تیار نہیں ہو۔ مائیکل میں نے لکھ دیا ہے
میں نے لکھ دیا ہے، موت لکھ دیا ہے، زندگی لکھ دیا ہے۔ اے مائیکل، تم چاہتے ہو کہ ہم 150 سال دنیا میں رہ لیں گے دوائی کھا کر، انجیکشن لگا کر، روپے کی گڈی پہ سو کر؟ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اور صرف یہ مائیکل جیکسن 50 سال کی عمر میں مر گیا۔ کتنی عمر میں مرا؟ صرف 50 سال زندہ رہا مائیکل جیکسن۔ 12 ڈاکٹر کھڑا کا کھڑا رہ گیا، سارا امریکہ قربان جاؤ دیکھتا رہ گیا، کھڑا کا کھڑا رہ گیا، قربان جاؤ۔ مائیکل جیکسن کی آنکھیں بند ہو گئی، ہچکی آئی، سانسیں رک گئی، اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اس لیے مسلمانوں، نوجوانوں، یہ دنیا سیر و تفریح کی جگہ نہیں ہے، یہ دنیا آرام گاہ نہیں ہے، یہ دنیا عیش و عشرت کی جگہ نہیں ہے، یہ دنیا آخرت بنانے کی جگہ ہے، یہ دنیا قبر کی تیاری کرنے کی جگہ ہے۔ سفر ہے لمبا، کوئی ساتھی نہیں ملتا، اکیلا ہے دولہا، کوئی باراتی نہیں ملتا، اکیلا ہے دولہا، کوئی باراتی نہیں ملتا۔ دنیا میں مرو گے، ایک دولہا وہ بنتا ہے جو شادی کرتا ہے، دولہا بنا۔ باراتی لوگ تیار ہوئے، بارات گئی اور نکاح پڑھ کر اپنی بیوی کو ساتھ لے کر آئے۔ لوگ ساتھ تو آتے ہیں، لیکن ایک دولہا وہ بھی تم بنائے جاؤ گے۔ لوگ قبرستان تک آپ کا ساتھ جائے گا، قبر میں ڈالے گا، مٹی دے گا، لیکن پھر وہاں پر ساتھ رہنے والا آپ کا کوئی نہیں ہوگا۔ آپ ہوں گے، آپ کا عمل ہوگا، اور قربان جائیے اللہ کے فرشتوں کا سوال و جواب ہوگا۔ اس لیے مسلمانوں، رہتی زندگی میری ماں بہنوں، قبر کی آخرت کی تیاری کرو، نمازوں کی پابندی کرو، اور سوچو موت پیچھے کھڑی ہے، موت بول کر نہیں آتی ہے، موت بول کر۔ ابھی میرا 3 دن پہلے پروگرام تھا مالدہ میں، 3 دن پہلے میرا پروگرام مالدہ میں تھا، تو جو نوجوان دعوت دیا تھا نا، وہ حافظ قرآن تھا۔ میں نے اس کو ایک روز فون کیا، فون نہیں اٹھایا۔ اس کے کل ہو کے اس کا فون آیا، رونے لگا، بولا حضرت معافی چاہتے، آپ کا فون آیا میں نہیں اٹھا پایا۔ دراصل یہ بات ہے کہ میری چھوٹی بہن انتقال کر گئی۔ میں نے کہا کہ کیسے انتقال کی، کتنی عمر تھی؟ بولا 18 سال تھی حضرت، پچھلے سال اس کی شادی کروایا تھا، اور قربان جائیے اچانک سینے میں درد ہوا، ہم لوگ چانچل میں اس کو بھرتی کیے، وہاں اچھی نہیں ہوئی، کٹھیار لے گئے، وہاں انتقال کر گئی۔ حضرت دعا کر دیجیے گا ہماری بہن کو اللہ مغفرت فرما دے۔ اس لیے میری ماں بہنوں، موت بول کر نہیں آتی ہے، موت کی تیاری کرو، آخرت کی تیاری کرو۔ یہ دنیا جی لگانے کی جگہ نہیں ہے۔ یہ گھر، اس گھر کو بہتر بنائے ہو، جس گھر میں رہنا ہے 2 دن، جس گھر میں ہمیشہ رہنا ہے، کیسا ہوگا وہ گھر معلوم نہیں، کیوں آئے تھے اس دنیا میں، جانا ہے معلوم نہیں، سامان سفر سب ٹھیک کرو، کب ہوگا سفر معلوم نہیں، کیوں آئے تھے اس دنیا میں۔ تو انشاءاللہ آخرت کی تیاری کریں گے بھائی، جنت میں جانے کی تیاری کریں گے انشاءاللہ، ہاتھ اٹھائیں انشاءاللہ جنت میں جانے کی تیاری کریں گے۔ بس مجھے 5 آدمی چاہیے اس مجمع کے اندر میں، انار جوڑنے ہمیں 10 دعا کرو۔ کتنا دعا کریں گے؟ ہم اس کے لیے 10 دعا کریں گے۔ میری ماں بہنوں آپ بھی تیار رہنا، آپ کے لیے بھی 10 دعا ہوگی انشاءاللہ۔ آمی مسافر دعا رد ہوئے نہیں، এটা আমি করছি না, আল্লাহ নবীর ফরমান আছে। যদি মুসাফির দোয়া করে ওনার দোয়া रद्द होए नहीं, जो मजलूम है मजलूम की दुआ रद्द नहीं होती, जो बीमार है बीमार की दुआ रद्द नहीं होती। इंशाअल्लाह ওনার জন্য আমি 10টা দোয়া করব। मस्जिद के कुछ काम है और कुर्बान जाओ। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं मन बना लिल्लाह मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्नह, जो दुनिया में मस्जिद बना के मर गया अल्लाह उसके लिए जन्नत में आलीशान महल बनाएगा। अल्लाह जन्नत में घर बनाएगा। जन्नत में घर बनाने वाला, मैंने पहले कह दिया था कि मेरा वादा झूठा हो सकता है, अल्लाह का वादा पक्का है। अल्लाह कहता है इन्ना वादा अल्लाह हक़्क़ुन, मेरा अल्लाह कहता है मेरा वादा पक्का है, मेरा वादा सच्चा है। और कुर्बान जाओ मुसलमानों, नौजवानों, रहती जिंदगी जन्नत में घर बना लो। क्या खबर क्या पता
کب موت آ جائے مر جائیں, میرے مرنے کے بعد میری بیوی میرے لیے کچھ کرے یا نہ کرے, میرا بھائی میرے لیے کچھ کرے یا نہ کرے, میرا بیٹا میرے لیے کچھ کرے یا نہ کرے, غم نہیں ہے. ہم دنیا میں ایسا عمل کر کے آئے ہیں کہ اللہ قیامت تک قبر میں ثواب عطا فرماتا رہے گا.